अस्सलाम वालेकुम वीर, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुतल्ला पाकिस्तान साल दोम के जो बहुत ज़्यादा अहम हैं, इंतहाई अहम तफसीली सवालात हैं पेयरिंग स्कीम के मुताबिक, उनको डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में जो लॉन्ग सवाल हैं वो उर्दू में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे, ठीक है, क्योंकि पाक स्टडी जो है इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है, तो दोनों जो लैंग्वेजेस हैं उनमें ये आज की वीडियो होगी। और इसमें जो सेशन 2021 है जिसमें स्मार्ट सिलेबस भी है और उसकी जो पेयरिंग स्कीम है कि किस चैप्टर से कितने लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके मुताबिक ये वीडियो जो है तैयार की गई है। और इसमें हम डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं उसके हवाले से पाक स्टडी में मौजूद है, तो उनकी डिस्कशन आज की वीडियो में हम करेंगे। चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। तो आप वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा ताकि आपको तमाम लॉन्ग सवाल जो हैं वो समझ आ सकें, और आपके लिए इंतहाई अहम वीडियो है ये। तो चैप्टर फर्स्ट है जो आपका बाब अव्वल, उसमें से कौन से इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, क्योंकि पेयरिंग स्कीम के मुताबिक चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड से एक लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में लाजमी आएगा। तो उसकी अगर हम बात करें तो चैप्टर फर्स्ट की हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं, और पेयरिंग स्कीम के मुताबिक चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड से एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आएगा। चैप्टर 1 से भी एक आएगा, चैप्टर 2 से भी, लेकिन जो आ सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको लाजमी आएगा बोर्ड में। फिर दूसरा जो है चैप्टर 4 या 5th में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 2 करने होते हैं। तो अगर आप चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और 4th एंड 5th सेशन 2021 के लिए तैयार करें तो आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो जाते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट से कौन कौन से इम्पॉर्टेंट सवाल हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हैं, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है नज़रिए पाकिस्तान के इज़ाए तरकीबी बयान करें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग सवाल है और इस दफ़ा आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। दूसरा है कायद-ए-आज़म के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वज़ाहत कीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन ये बुक में थोड़ा सा इसमें शामिल किया गया है, तो इसकी कम अज़ कम आप 10 से 12 पॉइंट बना के इसको तैयार कीजिएगा, तो तभी आप जो हैं इसमें मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। ये 2 सवाल जो है इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा आम हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन, मताला पाकिस्तान के 5 मुहर्रकात बयान कीजिए। तो नेक्स्ट 4th लॉन्ग क्वेश्चन है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्यों वजूद में आई, इसके क़याम के 5 मकासद बयान कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो इसमें शामिल है, वो आ जाता है सर सैयद अहमद खान की तालीमी खिदमात पर रोशनी डालें। तो फर्स्ट चैप्टर से ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो 5 लॉन्ग क्वेश्चन में से पेयरिंग स्कीम के मुताबिक एक इसमें से जो है आ सकता है, ठीक है। और उनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, पहले 2 लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर आप जो बाकी 3 हैं ये भी आपने लाजमी तैयार करने हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलते हम जो है इंग्लिश की जानब, जो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान। दूसरा है इसके साथ एक्सप्लेन द आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ कायद-ए-आज़म्स इंस्ट्रक्शन। थर्ड क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस किया है डिस्क्राइब द 5 मोटिव्स ऑफ द स्टडी ऑफ पाकिस्तान। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाई डिड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कम इनटू बीइंग, डिस्क्राइब द 5 पर्पस ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट। आपने 5 इसके मकासद डिस्कस करने। ये फर्स्ट चैप्टर है, तो पहले 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा अहम हैं, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है हाईलाइट द एजुकेशनल सर्विस ऑफ सर सैयद अहमद खान, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। अब दूसरा चैप्टर है, दूसरे चैप्टर में से पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरे चैप्टर के अंदर 2 ही जो स्मार्ट सिलेबस के अंदर सवाल शामिल किए हैं और दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात क्या थी, कोई सी 6 मुश्किलात बयान कीजिए। दूसरा सवाल है पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात में से रियासतों के तनाज़ुम पर नोट लिखें। ये 2 क्वेश्चन हैं। अब ये जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इनमें से लाजमी जो है ये 7 क्वेश्चन बनते हैं, इनमें से एक लाजमी जो है बोर्ड में आएगा, ठीक है। स्मार्ट सिलेबस में यही है। तो अब 2 पहले चैप्टर के 2 जो पहले हैं और 2 ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से एक आएगा, तो आपने लाजमी इनको तैयार करना है। इंग्लिश में हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट वर द इनिशियल
ڈیفیکلٹیز آف پاکستان، ڈسکرائب اینی 6 پرابلمس، ٹھیک ہے وہی ہے. اور پھر آ جاتا ہے رائٹ اے نوٹ آن ڈسپیوٹس آف دا اسٹیٹ امانگ دا انیشیل ڈیفیکلٹیز آف پاکستان، وہی ہے جو اس کی اسٹیٹمنٹ ہم انگلش میں ڈسکس کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. نیکسٹ ہمارے پاس تیسرا چیپٹر ہے پیرنگ اسکیم میں. اس کو انکلیوڈ انہوں نے جو ہے شامل نہیں کیا کہ پیرنگ اسکیم میں کے مطابق اس میں سے لانگ نہیں آ سکتا، لیکن پھر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اسمارٹ سلیبس کے مطابق کون کون سے لانگ جو ہیں موجود ہیں. پہلا آ جاتا ہے پاکستان کے محلِ وقوع کی اہمیت بیان کریں. دوسرا ہے آب و ہوا کے لحاظ سے پاکستان کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. تیسرا ہے آب و ہوا انسانی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے، وضاحت کریں. اور یہ 3 جو ہیں اس چیپٹر میں سے لانگ کوسچن اسمارٹ سلیبس میں شامل ہیں. ایکسپلین دا امپارٹنس آف پاکستانیز لوکیشن، انگلش اسٹیٹمنٹ ہے. ان ٹرم آف کلائمیٹ پاکستان کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو ہاؤ مینی پارٹس. لاسٹ کوسچن ہے اس سے ہاؤ ڈز کلائمیٹ افیکٹ ہیومن لائف. تو یہ آ جاتے ہیں آپ کے پاس اسمارٹ سلیبس کے مطابق جو شامل ہیں، ٹھیک ہے. نیکسٹ چلتے ہیں 4 چیپٹر کی جانب. تو 4 چیپٹر میں جو ہے پہلا لانگ سوال ہے اور 4th اور 5th میں سے ایک لانگ سوال بورڈ میں آتا ہے. تو 4 چیپٹر جو ہے اس میں پہلا لانگ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع انسانی حقوق کا ایک مسلمہ بین الاقوامی چارٹر ہے. خطبہ حجۃ الوداع کی اہم باتوں کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں، یہ بھی اہم سوال ہے. پھر قرارداد مقاصد کی کوئی سی 5 نکات بیان کریں، کوئی سے 5 نکات بیان کریں. تیسرا سوال ہے 1973 کے دستور کی اسلامی دفعات کا جائزہ لیں. تو قرارداد مقاصد والا 1973 کے دستور کی جو اسلامی دفعات ہیں یہ، اور پہلا یہ جو موسٹ امپارٹنٹ لانگ کوسچن ہیں. پھر پاکستان میں نفاذ اسلام کے لیے کی گئی کوششوں کا ذکر کریں. یہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں 4 چیپٹر میں سے جو 4 لانگ کوسچن بہت زیادہ عام ہیں، ان کو آپ نے تیار کرنا ہے ہر حال میں. انگلش میں آ جاتا ہے دی فیئر ویل سیرمن آف پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم ایز اے ویل established international charter of human rights, review it in the light of important points of farewell sermon. یہ آپ نے ڈسکس کرنے ہیں. پھر mention 5 points from any of objective قرارداد مقاصد میں سے کوئی سے آپ نے 5 جو اس کے پوائنٹس ہیں وہ ڈسکس کرنے ہیں. پھر آ جاتا ہے نیکسٹ کوسچن ریویو دا اسلامک پروونس آف دا 1973 کنسٹیٹیوشن. 1973 کا جو دستور ہے اس کے آپ نے اسلامک جو دفعات ہیں ان کا جائزہ لینا ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے مینشن دا افیکٹس میڈ فار دا امپلیمنٹیشن آف اسلام، کہ نفاذ اسلام کے لیے جو کوششیں کی گئی ان کو آپ نے مینشن کرنا ہے. یہ 4 چیپٹر میں سے 4 لانگ کوسچن ہیں بہت زیادہ عام، ان کو آپ نے سب کو لازمی تیار کرنا ہے ہر حال میں. ان میں 4 اور 5th میں سے ایک لانگ سوال آتا ہے. 5واں چیپٹر ہمارے پاس مجلس شورا کے 5 فرائض بیان کیجیے، بڑا اہم سوال ہے. وفاقی انتظامیہ کے ڈھانچے کی وضاحت کیجیے گا، یہ بھی بہت زیادہ عام سوال ہے، اس کو بھی آپ نے لازمی تیار کرنا ہے. پھر اچھے نظام حکومت کی 10 خصوصیات بیان کریں، یہ بھی بہت زیادہ عام ہے، اس کو بھی ہر حال میں آپ نے تیار کرنا ہے. پھر حضرت عمر کے دور کی انتظامیہ کی خصوصیات بیان کیجیے. تو یہ موسٹلی یہ جو 4تھا سوال ہے یہ رپیٹ ہوتا رہتا ہے، تو آپ نے اس کو ہر حال میں تیار کرنا ہے. اور اس چیپٹر کا آخری سوال ہے صوبائی انتظامیہ کا ڈھانچہ کیا ہے، اس میں شامل مختلف عام عہدیدار کیا فرائض سر انجام دیتے ہیں. تو 4 اور 5 یہ 9، ان 9 سوالوں میں سے ایک لازمی آئے گا بورڈ کے اندر، تو یہ آپ نے تیار کرنے ہیں. تو آپ کے جو ہے لانگ کوسچن وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ 2 جو ہیں آپ تیار کرنا چاہیں، کیونکہ پہلے 5 چیپٹر میں سے 2 لانگ کوسچن کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. تو اس کو انگلش میں بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. وٹ آر دا 5 ڈیوٹیز آف مجلس شورا. نیکسٹ ہے ایکسپلین دا اسٹرکچر آف فیڈرل ایڈمنسٹریشن. نیکسٹ کوسچن ہے ڈسکرائب دا 10 کریکٹرسٹکس آف اے گڈ سسٹم آف گورنمنٹ. نیکسٹ آ جاتا ہے ڈسکرائب دا کریکٹرسٹکس آف دا ایڈمنسٹریشن آف ٹائم آف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وٹ از دا اسٹرکچر آف پروونشل ایڈمنسٹریشن. وٹ آر دا ڈیوٹیز آف ویریس کی آفیشیل انوالوڈ. یہ جو مختلف قسم کے عہدیداران ان کی ڈیوٹیز آپ نے بتانی ہے. تو یہ ٹوٹل جو ہیں 4 اور 5th چیپٹر سے 9 کوسچن بنتے ہیں، تو ان میں سے لازمی ایک آئے گا، تو یہ آپ نے لازمی تیار کرنا ہے. باقی آگے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اسمارٹ سلیبس کے مطابق کون کون سے کوسچن شامل ہیں چیپٹر 6 to 11 تک. اب ہمارے پاس نیکسٹ ہے چیپٹر 6 آ جاتا ہے. اس میں جو پہلا لانگ سوال ہے ثقافت کی تعریف کیجیے.
نیز انسانی ثقافت کا ارتقا بیان کیجیے گا۔ دوسرا ہے قدیم وادی سندھ کی ثقافت کی خصوصیات بیان کیجیے گا۔ تیسرا ہے پاکستانی ثقافت کی نمایاں خصوصیات کا ذکر کریں، اس کو انگلش میں ہے ڈیفائن کلچر اینڈ ڈسکرائب دا ایولیوشن آف ہیومن کلچر، ڈسکرائب دا فیوچر آف کلچر آف دا انڈس ویلی کی جو ثقافت ہے اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ مینشن دا سائلنٹ فیچر آف پاکستانی کلچر، یہ ہمارے پاس چھٹے چیپٹر میں سے آ جاتے ہیں۔ تو اس سے آگے جو ہے اس سے بھی پیرنگ اسکیم کے مطابق ایک سوال انہوں نے انکلیوڈ کیا ہے، آ سکتا ہے۔ پھر نیکسٹ ہمارے پاس 7واں چیپٹر ہے باب ہفتہ، پاکستان میں قومی رابطے کی زبان اردو کو کیوں کہا جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے پنجابی زبان کے پہ آپ نے مختلف نوٹ لکھنا ہے، جس میں مختلف قسم کے جو 4-5 پوائنٹ انہوں نے بنا کے دیے ہوئے ہیں۔ آپ نے ڈائلیکٹس کو ڈسکس کرنا ہے، لہجے جو ہیں مختلف جو ادوار ہے اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ پھر نیکسٹ سوال ہے سندھی زبان کے مختلف ارتقائی مراحل کا جو ہے آپ نے اس کی وضاحت کرنی ہے۔ پھر پشتو زبان کے مختلف شعراء اور نثر نگاروں کے نام آپ نے بیان کرنے ہیں۔ بلوچی زبان پر نوٹ لکھنا ہے آپ نے۔ پھر کشمیری زبان کے 5 ادوار بیان کیجیے، اب ڈیٹیل میں آپ نے ڈسکس کرنے ہیں۔ پھر یہ انگلش میں اسٹیٹمنٹ ہم اگر ڈسکس کریں، وائی از اردو کالڈ اے لینگویج آف نیشنل کمیونیکیشن ان پاکستان، کیوں رابطے کی زبان کہا جاتا ہے۔ پھر آ جاتا ہے رائٹ نوٹ ان پنجابی لینگویج، ایکسپلین دا ڈفرنٹ ایولیوشنری اسٹیج آف سندھی لینگویج، ڈسکرائب دا ورکس آف ویریئس پشتو لینگویج پوئٹس اینڈ پروز رائٹر، رائٹ اے نوٹ ان بلوچی لینگویج، ڈسکرائب دا 5 پیریڈس آف کشمیری لینگویج۔ یہ جو ہے پورا چیپٹر سمارٹ سلیبس میں شامل تھا 7واں والا۔ اب چیپٹر 8 آ جاتا ہے۔ چیپٹر 8 اور چیپٹر 9 اور 11 میں سے جو ہے تیسرا لانگ کوسچن آ سکتا ہے، قومی یکجہتی و سالمیت سے کیا مراد ہے، نیز کن عناصر کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرا لانگ سوال ہے قومی یکجہتی و سالمیت کی اہمیت واضح کریں۔ تو 8 چیپٹر میں سے 2 ہی لانگ کوسچن ہیں، ان میں سے جو آ سکتا ہے۔ تو پہلے 5 اگر آپ تیار کریں گے تو 2 لانگ کوسچن ہو جاتے ہیں، لیکن آپ چوائس کے لیے جو ہے یہ بھی تیار کر سکتے ہیں۔ قومی یکجہتی و سالمیت کی اہمیت واضح کریں۔ انگلش میں ہم اسٹیٹمنٹ دیکھیں، واٹ از مینٹ بائی نیشنل یونٹی اینڈ انٹیگریٹی، آلسو وٹ ایلیمنٹس مسٹ بی پریزنٹ۔ نیکسٹ آ جاتا ہے ایکسپلین دا امپارٹنس آف نیشنل یونٹی اینڈ انٹیگریٹی، آپ نے قومی یکجہتی اور سالمیت جو ہے اس کی اہمیت واضح کرنی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس 9 چیپٹر ہے، 9 چیپٹر آ جاتا ہے، اس میں سے بھی ایک لانگ سوال جو ہے آ سکتا ہے، تیسرا لانگ سوال معاشی منصوبہ بندی کی تعریف کیجیے اور اس کی اہمیت بیان کیجیے۔ دوسرا لانگ سوال ہے پاکستان میں زرعی شعبے کی اہمیت اور افادیت بیان کیجیے۔ تیسرا ہے پاکستان میں صنعتی ترقی کی راہ میں کون کون سی رکاوٹیں حائل ہیں، اور 4th 1 ہے درجہ ذیل پر نوٹ لکھیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی پاکستان کی درآمدات اور برآمدات۔ یہ جو ہے لاسٹ والا 4th کوسچن، یہ 4 نمبر کے یہ پوائنٹ بنا کے وہ پوچھ سکتے ہیں، 4 نمبر کا، تو موسٹلی یہ اس طرح کا آتا بھی تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر لاسٹ آ جاتا ہے ہمارے عام قدرتی ذرائع کون کون سے ہیں، وہ ڈسکس کرنے ہیں آپ نے۔ تو انگلش میں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں، ڈیفائن اکنامک پلاننگ اینڈ اٹس امپورٹنس۔ دوسرا ہے ایکسپلین دا امپورٹنس اینڈ بینیفٹس آف دا ایگریکلچر سیکٹر ان پاکستان۔ تھرڈ ہے واٹ آر دا آبسٹیکل ٹو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ان پاکستان۔ نیکسٹ ہے میک اے نوٹ آن دا فالوئنگ، انفارمیشن ٹیکنالوجی، پاکستانیز امپورٹس اینڈ ایکسپورٹ، یہ 9 چیپٹر ہے، اس میں سے ایک آ سکتا ہے۔ وٹ آر دا اور نیچرل سورسز، ہمارے قدرتی ذخائر کون کون سے ہیں، ان میں سے بھی ایک آ سکتا ہے، یہ آپ نے لازمی تیار کرنے سمارٹ سلیبس کے مطابق۔ پھر 10 چیپٹر جو ہے اس میں سے لانگ نہیں آتا، انکلیوڈ بھی نہیں ہے پیرنگ اسکیم میں، تو بنتا بھی نہیں ہے، تو اس لیے میں نے شامل نہیں کیا تاکہ وقت جو ہے کم سے کم لگے۔ لاسٹ چیپٹر ہمارے پاس 11th چیپٹر، خارجہ پالیسی سے کیا مراد ہے، اور نیز بنیادی اصول تحریر کریں، یہ بھی بہت زیادہ عام ہے چیپٹر، تیسرا جو لانگ سوال ہے اس کے لیے، تو آپ نے اس کو بھی لازمی تیار کرنا ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد اور تشکیل کے ذرائع بیان کیجیے۔ تھرڈ 1 ہے پاکستان اور عوامی جمہوریہ چین کے تعلقات کا ارتقائی جائزہ لیں۔ 3 لانگ کوسچن ٹوٹل اس میں شامل ہیں، اور یہ بہت زیادہ عام ہے، ان کو آپ نے مسٹ تیار کرنا ہے۔ 4th 1 ہے گیو دا ایولیوشنری اوور ویو آف دا ریلیشنز آف پاکستان اینڈ دا پیپل آف
ریپبلک آف چائنا، ٹھیک ہے، یہ بھی جو ہے لاسٹ والا، یہ بھی اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے۔ پھر آپ کے پاس آ جاتا ہے ایکسپلین دا آبجیکٹیوز اینڈ اسٹرکچر آف پاکستان فارن پالیسی، یہ جو اس کے خد و خال ہیں، پاکستان کی مقصد کیا ہے، تشکیل کے ذرائع، وہ آپ نے ڈسکس کرنا ہے۔ دوسرا پھر واٹ از مینٹ بائی فارن پالیسی، خارجہ پالیسی سے کیا مراد ہے، رائٹ ڈاؤن دا بیسک پرنسپل آپ نے ڈسکس کرنا ہے، ایکسپلین دا پاکستانی ریلیشن، پھر آپ نے جو ہے پاکستان کا کے تعلقات دیکھنے مختلف جو ممالک ہیں ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، اردو میں اوپر رہ گیا ہے تو وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ ایران، افغانستان، سعودیہ عرب، ان 3 ممالک کے ساتھ تعلقات ڈسکس کریں، تو ان میں سے ایک تعلقات جو ہے موسٹلی پوچھا جاتا ہے، تو چیپٹر 11 جو ہے تیسرے لانگ کوسچن کے لیے بہت زیادہ عام ہے، اس کو آپ نے تیار کرنا ہے۔ تو کوئی بھی اگر آپ کو بات نہیں سمجھ آئی آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ امید ہے کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ مفید ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔